अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कप्तान की वजारत उज़्मा बचाने के लिए हुकूमत की तमाम तर कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। अभी तक हुकूमत नाकाम है अपने इत्तेहादियों को मनाने में। अभी तक हुकूमत नाकाम है अपने नाराज अरकान को मनाने में। जो 13 या 14 अरकान हुकूमत के अपोजिशन के पास गए हैं, उनको वापस लाने में अभी तक नाकाम है। और अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप को राजी करने में भी हुकूमत नाकाम हुई है। क्या कर रही है हुकूमत और अपोजिशन क्या कर रही है इस वक्त, इस हवाले से अपडेट करूंगा। इत्तेहादियों के साथ गुज़श्ता रात भी एमक्यूएम के साथ एक तवील मीटिंग हुई है तमाम अपोजिशन रहनुमाओं की। उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह, नवीद कमर मौजूद थे उस मुलाकात में गुज़श्ता रात जो हुई है। नून लीग की तरफ से ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक मौजूद थे। इसी तरह सरदार अख्तर मेंगल मौजूद थे। एमक्यूएम के आमिर जो हैं वो मौजूद थे। और इसके अलावा बाकी जो एमक्यूएम के रहनुमा है वो भी मौजूद थे। आज मौलाना फजल रहमान भी कराची में हैं और वो एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात कर रही हैं। अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो इमरान खान को बचाना चाहते हैं, उनकी वजारत उज़्मा, या अपोजिशन का साथ देंगे। लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि काफ लीग और बीएपी के साथ तो मामला, अच्छा जीडीए भी, इनके साथ तो मामला तय हो चुके हुए हैं। एमक्यूएम के साथ आज तकरीबन फाइनल राउंड चल रहा है। मौलाना फजल रहमान आज बहादुराबाद जा रहे हैं। ये तारीख में दूसरी मरतबा एमक्यूएम के हेड क्वार्टर में जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान। एक दफ़ा मुझे याद है कि 90 भी गए थे, गालिबन पीपल्स पार्टी का दौर था और एमक्यूएम हुकूमत से अलग हो रही थी, तो एमक्यूएम को मनाने के लिए जरदारी साहब ने ये मिशन सौंपा था बतौर सालिस मौलाना फजल रहमान को, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उस वक़्त मौलाना ने कहा था कि मैं 35 साल के बाद एमक्यूएम के दफ्तर जा रहा हूँ और पहली मरतबा जा रहा हूँ, इस तरह की बात की थी। तो अब जो है मतलब 35 या जितने भी, बहरहाल उस वक़्त मौलाना ने ये ऐलान किया था कि पहली दफ़ा जा रहा हूँ, तो आज दूसरी मरतबा जा रहे हैं। लेकिन 90 नहीं, इस मरतबा बहादुराबाद जा रहे हैं क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान अलग हो गई है। 90 का दफ्तर एमके अल्ताफ हुसैन का घर था, ज़ाहिर है वहाँ पे अल्ताफ हुसैन के मामलात अलग हो गए हैं, एमक्यूएम अलग हो गई है पाकिस्तान की। तो बहादुराबाद में इन्होंने दफ्तर कायम किया है। तो हुकूमत का मैं बता रहा था व्यूअर्स के, हुकूमत ने मामले को उलझाने की कोशिश की है और ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान की वजारत उज़्मा बचाई जा सके, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पा रहा हुकूमत को। गुज़श्ता रोज़ जो अदालत में हुकूमत गई और वो भी हुकूमत ने रेफरेंस दिया है, अपोजिशन ने कोई दरख्वास्त नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में। कल जो मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पेश हुए, सरदार अख्तर मेंगल, ये सारी अपोजिशन पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजे थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी उस पे ये नोटिस जारी हुए थे। तो कल समाअत हुई उसका, कय्यूम सिद्दीकी के साथ मैं विला कर चुका हूँ। लेकिन हुकूमत क्या करना चाह रही है? अब हुकूमत जुगाड़ निकालने के चक्कर में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कि भाई पार्लियामेंट के मामला जो हैं पार्लियामेंट में जाकर हल करें और उसमें हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। स्पीकर की रूलिंग बड़ा मैटर कर रही होती है, स्पीकर की रूलिंग को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाता। तो अब स्पीकर हुकूमत के क्योंकि कठपुतली बने हुए हैं और जिस तरह हुकूमत स्पीकर को हुक्म दे रही होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान हुक्म दे रहे होते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब उसी तरह ही कर रहे होते हैं। मैं गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले भी खबर पढ़ रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें स्पीकर कौमी असम्बली भी और वज़रा भी शरीक हुए हैं। ये खबरें आ रही होती है। तो जो इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में शख्स शरीक हो, पार्लिमानी पार्टी में शरीक हो पीटीआई की, तो वो गैर जानबदार कैसे हो सकता है, कैसे कहलवा सकता है? तो स्पीकर मुकम्मल 100 नहीं 200%
جانبدار بنے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کو اپنا اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے غیر قانونی جگاڑ کر کے نکال کے عمران خان کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ خورشید شاہ نے مجھے یاد ہے تجویز دی تھی اپوزیشن جماعتوں کو کہ پہلے اسپیکر کو ہٹاؤ اور پھر ڈپٹی اسپیکر کو ہٹاؤ، اپنا اسپیکر لاؤ، اپنا ڈپٹی اسپیکر لاؤ، تاکہ چلو ڈپٹی اسپیکر بعد میں، لیکن اسپیکر کو تو پہلے ہٹاؤ تاکہ اسپیکر کوئی ایسی رولنگ نہ دے، کیونکہ خورشید شاہ بڑے پارلیمنٹ کے منجے ہوئے ایک رکن رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو پارلیمانی معاملات کو جتنا خورشید شاہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، شاید بہت سارے لوگ اتنا نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ پارلیمنٹ میں کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، تو حکومت کیا کیا جگاڑ نکال سکتی ہے۔ خورشید شاہ نے یہ تجویز دی تھی اور اس پر 2 دن اپوزیشن جماعتوں نے بحث بھی کی تھی، لیکن طے نہیں ہو سکا کہ جی کیا کرنا ہے۔ طے یہ ہوا کہ پہلے وزیر اعظم کے خلاف، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ تھا کہ بھیا اسپیکر کے خلاف اگر لاؤ گے تو 14 دن ریکویزیشن کا انتظار کرو، 7 دن پھر ووٹنگ کا انتظار کرو تحریک عدم اعتماد پر، تو مہینہ تو تقریباً یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 15-20 دن کے بعد پھر عمران خان کے خلاف لاؤ تحریک عدم اعتماد، تو یہ 1.5-2 مہینے کا مارجن حکومت کو مل جاتا ہے۔ تو اس مارجن میں حکومت کے پاس کیونکہ اختیار بھی ہوتا ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں، تو حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، مینیج کر سکتی ہے اپنے ممبران کو، ناراض ممبران کو یا اتحادیوں کو۔ تو اس لیے اتنا ٹائم نہ دیا جائے، یہ مولانا کا موقف تھا، جس کی وجہ سے اسپیکر کی بجائے وزیر اعظم کے خلاف ڈائریکٹ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اب وزیر اعظم کے خلاف جمع تو ہو گئی ہے، واقعی اب وہ کام ہونے لگا ہے جو خورشید شاہ نے خدشات ظاہر کیے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، پہلے تو انہوں نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھا کہ جی میں کیا کیا کر سکتا ہوں، جگاڑ کیا کیا نکال سکتا ہوں، کیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ نہ کراؤں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ووٹنگ کرانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کیا میں رولنگ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی رولنگ تو اب چلے آپ کا اختیار ہے، لیکن غیر قانونی یا جو بھی اس طرح کا وہ آئین واضح ہے، قانون واضح ہے، رولز واضح ہیں، تو آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ناراض ممبران ہیں، جو وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں، کیا ان کو ہم ووٹ دینے سے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں روک سکتے۔ کیا ان کو نااہل ہم ایڈوانس میں کرا سکتے ہیں؟ تو قومی اسمبلی سیکریٹری نے کہا نہیں جی پہلے ایڈوانس میں نااہل نہیں قرار دے سکتے، نہیں دے سکتے ان کو نااہل قرار، کیونکہ جب تک وہ ایکٹ نہیں کرتے، ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، تب تک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ووٹ کاسٹ کرتے وقت آپ کو ووٹ دے دیں، وزیر اعظم کو بچا لیں، وہ یعنی ذہن تبدیل بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ایڈوانس میں کیسے کسی کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو جب اسپیکر نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ بھئی یہ بھی نہیں ہو رہا، تو حکومت نے دیکھا کہ اتحادی بھی نہیں آ رہے ہمارے باتوں میں، بول بچن جو ہم دیتے رہے ہیں، اور اس میں اب اتحادی بھی نہیں آ رہے، وعدہ خلافیاں اتنی کی ہیں اتحادیوں کے ساتھ بھی، جو قوم کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ وہی اشر کرتے رہے ہیں۔ اب ان کے بول بچن میں اتحادی نہیں آ رہے، جو ناراض ارکان پی ٹی آئی چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، 14 ارکان جن کو شوکاز نوٹسز بھی عمران خان نے جاری کروائے ہیں اسد عمر کے ذریعے، سیکرٹری جنرل کے ذریعے، اب وہ 14 ارکان بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ وہ ابھی تک راضی نہیں ہوا۔ آج بھی خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ جی وزیر اعظم نے ہدایات کی ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کے تحفظات گھنٹوں کے اندر حل کرو، اور اون چودھری سے رابطہ کیا گیا ہے حکومت کی اہم شخصیات کی جانب سے۔ پرویز خٹک زیادہ تر اون چودھری اور ان سے رابطے میں ہیں، تو اون چودھری کو کہا گیا، اون چودھری نے پھر جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ جی حکومت ہمارے مسائل حل کرنا چاہ رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ چلو بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو حکومت چلوا رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو پیکا قانون جو انہوں نے نافذ کیا تھا سوشل میڈیا کے الزام تراشی اور غلط خبریں دینے کے حوالے سے،
یہ سارا قانون ان کے گلے پڑتا ہے. اتنے یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنی غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایک بندے پہ یہ پیکا کا قانون پی ٹی آئی پہ لگتا ہے. لیکن کون لگائے گا؟ نون لیگ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کہا تھا پریس کانفرنس میں خان صاحب کو کہ خان صاحب دعا کریں کہ آصف علی زرداری کی حکومت آئے، نون لیگ کی حکومت نہ آئے، کیونکہ نون لیگ کی حکومت آئے گی تو پھر آپ کو نہیں چھوڑے گی. تو خورشید شاہ سے بھی ہم گپ شپ کر رہے تھے، تو کسی دوست نے خورشید شاہ کو کہا کہ شاہ جی آپ وزیر داخلہ، آپ کو اگر بنایا جائے تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میرا اتنا ٹیمپو شاید نہ ہو، اور رانا ثناءاللہ کو وزیر داخلہ بننا چاہیے. تو رانا ثناءاللہ واقعی اگر بنے تو پھر پی ٹی آئی کا بندہ ادھر نظر نہیں آئے گا. تو یہ فی الحال اپوزیشن ایسا ارادہ رکھ نہیں رہی. باقی تڑیاں دھمکیاں یہ بیان بازی چلتی رہتی ہے، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوکس کریں گے کہ بھائی جو ہم جس مقصد کے لیے حکومت تبدیل کر رہے ہیں، جو ٹارگیٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اس پہ فوکس کریں گے، انتقامی کارروائی پہ فوکس نہیں کریں گے. چلیں یہ تو معاملات بعد کے ہیں، لیکن ابھی اس وقت حکومت کو بالکل بھی ابھی تک حکومت ناکام نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے جو حکومت نے تغدو کی ہے یا ہاتھ پاؤں مارے ہیں، جتنی بھی کوششیں تھی کر کے دیکھ لی ہیں، ابھی تک مکمل طور پر ناکام ہے. اس کے نتیجے میں پھر گالم گلوچ شروع کر دی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بد دعائیں دینا شروع کر دی ہیں. ان کے بچے اسکول نہیں جا پائیں گے، ان کو گھروں میں کوئی آنے نہیں دے گا، گھر والے ان کو آنے نہیں دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اپوزیشن جماعتیں بھی لگی ہوئی ہیں. 2 دن آج کیونکہ او آئی سی کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس شروع ہوئی ہے، او آئی سی ممالک جو ہیں اور قومی اسمبلی ہال میں، تو کل بھی یہ کانفرنس چلے گی. پھر کل فوجی پریڈ ہے 23 مارچ کی اسلام آباد میں، اور اس میں بھی یہ جو وزرائے خارجہ آئے ہیں یا مہمانان گرامی جو باہر کے آئے ہیں اسلامی ممالک کے، یہ کل فوجی پریڈ بھی دیکھیں گے. اور کل بھی سیشن ہوگا او آئی سی کا. تو اس کے بعد یہ جب چلے جائیں گے 24 کو، پھر 25 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. تو پھر یہ 2 دن سمجھے چھٹی ہے عمران خان کی وزارت عظمیٰ، 2 دن یہ بچ گئی ہے 24 تک. 25 کو چیزیں سامنے آئیں گی کہ اسپیکر کیا کرتے ہیں. اسپیکر ووٹنگ کراتے ہیں یا ووٹنگ کرائے بغیر اجلاس جو ہے سیشن قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیتے ہیں. یہ کیونکہ یہ پلان بن رہا ہے حکومت کا، یہ پلان ہے کہ ہم اجلاس بلا کے پھر اجلاس پروروگ کر دیں. اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ 25 کو ہی ہم ووٹنگ کرائیں، مطلب 25 کو اس کو یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی قرارداد پیش کرائیں، اور اسپیکر کو کہیں کہ جو خیال زمان پی ٹی آئی کے رکن جو ہنگو سے فوت ہو گئے ہیں، ان کے فوتگی کی وجہ سے اجلاس مطلب ختم نہ کریں، ملتوی نہ کریں، قرارداد بھی پیش کریں. اس کے بعد پھر 3 دن گزریں، اس کے بعد بحث شاس ہو اور پھر ووٹنگ ہو. تو پروروگ نہ کریں، غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی نہ کریں. یہ اپوزیشن کی کوشش ہے. کیونکہ جب کوئی سٹنگ رکن اگر فوت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پہلے دن ان کے لیے دعا ہوتی ہے، اور 5-10 منٹ ان پر خراج تحسین ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کی یاد میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں. اس کے بعد اجلاس پروروگ اجلاس جو ہے دوسرے دن تک ملتوی کیا جاتا ہے. مزید کوئی کاروائی پہلے دن نہیں ہوتی. یہ پارلیمانی روایات ہے، یہ کوئی آئین میں نہیں لکھا ہوا، قانون میں نہیں ہے. یہ پارلیمانی روایات رہی ہیں کہ بھئی ہمارا ساتھی تھا، ایوان کا ممبر تھا، تو وہ فوت ہو گیا ہے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے اجلاس ختم کرو، ایک دن کاروائی نہ چلاؤ کوئی بھی. یہ پارلیمانی روایات ہے. تو پارلیمانی روایات کو مجبوری میں چینج بھی ہو سکتی ہے. کوئی آئین کی وائلیشن تو ہوگی نہیں، قانون کی خلاف ورزی تو ہوگی نہیں اگر اسی دن کاروائی چلائی جائے گی. تو اپوزیشن کی یہ کوشش ہے، لیکن حکومت کی اسپیکر کی کوشش کچھ اور ہے. تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان بھی گئے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ فائنل راؤنڈ ہو رہا ہے. رات جو فوٹیج آئی تھی میرے پاس، بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں کون کون تھے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ لاجز میں، پارلیمنٹ لاجز میں میٹنگ ہوئی،
اور اس میں جی بیٹھے ہیں سردار اختر منگل ہیں، خورشید شاہ ہیں، ایاز صادق ہیں، وسیم اختر ہیں، عامر ہیں ایم کے، اور سیال صاحب ہیں سندھ کے وزیر، رانا ثناء اللہ ہیں، حسن اقبال ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی بڑی میٹنگ ہوئی ہے طویل، جو میٹنگ میں بیٹھے ہیں، رات گئے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آج مولانا فضل الرحمان بھی ایم کے پاس جا رہے ہیں، تو امکانات کا بھی ہیں کہ ایم کے ساتھ بھی معاملات طے ہو جائیں گے۔ تو عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے بچنے کے چانسز ابھی تک کوئی امید کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔